बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त रियासत जो है वो हमें कंफ्यूज नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान इस सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और उसने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया है। तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत हो, एजेंसीज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, वहाँ पर इमरान खान का नाम लिए बगैर आप अपनी कार्रवाई का जो है वो उसका शुरुआत उसकी नहीं कर सकते। तो लिहाजा इमरान खान इस सिस्टम का खिलाड़ी है। कहा जनाब सियासत करोगे, कहा सियासत करेंगे, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा, तो इमरान तो होगा। आप इसको चाहकर भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नाप नहीं कर सकते। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि बाकायदा तौर पर ताकतवरों ने घुटने टेक दिए हैं, यानी कि खुदा के लहजे में जो बोल रहे थे, जो इस वक्त ज़मीनी खुदा बने हुए थे, आज जनाब वो बाकायदा तौर पर कप्तान के सामने ढेर हो गए हैं और इमरान खान से अडयाला जेल में भीख मांगना उन लोगों ने शुरू भी कर दी है। ये भीख मांगने अडयाला जेल कौन किया है, क्या खबरें हैं, इस वक्त इमरान खान से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि ताकतवर तरीन अफसर जो हैं उनको भी अडयाला जेल में जनाब कैद कर दिया गया है। आखिर उसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और तीसरी खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि 3 पाक फौज के ब्रिगेडियर्स जो हैं उनको धर लिया गया है। खौफनाक तरीन सूरत हाल है, तसादुम का खतरा है, आखिर उसकी वजह क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नज़र, सबसे पहले तो आपके सामने एक बड़ी खबर रख देता हूं कि वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से कि वहां पर जो वियतनाम के सफ़ीर हैं उनकी अहलिया जनाब लापता हो चुकी हैं और उनकी अहलिया कई घंटों से लापता रहने के बाद अहल खाना का इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता। अब मेरे पास खबर ये है जो ज़राए ने इस वक्त हमें कंफर्मेशन बताई दी है कि जो पाकिस्तानी वियतनाम के सफ़ीर हैं उनकी अहलिया का पता लग चुका है और फिर जनाब इसके लिए 7 मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई। अब खबर मेरे पास ये है कि उनकी सफ़ीर स्पोर्ट क्लब जो F9 पार्क में है वहाँ पर मौजूद थी और जिन्हें उनके शौहर की हमरा घर रवाना कर दिया गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जनाब मिल गई हैं। तो वो F9 पार्क में स्पोर्ट्स क्लब में गई हुई थी और वो फैमिली को कुछ बता कर नहीं गई थी। सुबह से मोबाइल भी फ़ोन भी घर छोड़ गई थी, जिसकी वजह से ये वाक़या वहाँ पर जनाब रूनुमा हुआ है। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो प्रो काजी एक जर्नलिस्ट हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में मशहूर है कि काजी साहब के PRO पर्सनल सेक्रेटरी हैं। यानी कि ये जर्नलिस्ट ऐसा सहाफ़ी है कि बाकी सहाफ़ियों ने तो अपनी इसराह कर ली कि इस गैर आइनी चीफ जस्टिस के पीछे वो नहीं खड़े हुए, लेकिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब अब तक इनको बैक कर रहे हैं क्योंकि उनके ज़ाती मफादात हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ को खबर यह दी कि एडवोकेट जनरल जो KP के हैं उन्होंने काजी फाइज ईसा के इस बेंच में रहने की जो है वो इतराज़ कर दिया है कि वो इस बेंच का हिस्सा ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतराज़ उठाया कि काजी फाइज ईसा जो है उस बेंच का हिस्सा जनाब ना बने। अब इस हवाले से खबर मेरे पास ये है कि एडवोकेट जनरल KP के मकसूद नशिस्तों से मुतल्लिक बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ की खबरों की तरदीद कर दी है कि जनाब हमने इस तरह का कोई फैसला नहीं दिया है। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी के बारे में क्या चीफ जस्टिस जो हैं बुलाकर पूछेंगे कि आप फेक न्यूज़ का बाजार गर्म कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं ना चीफ जस्टिस साहब के सोशल मीडिया पर फलां ने फेक खबर दे दी, आज जो कैमरा उठाता है वो सहाफ़ी बन जाता है, वो यूट्यूबर बन जाता है। बड़ी बड़ी इन्होंने जनाब भड़के मारी हुई हैं, बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। तो चीफ जस्टिस साहब का जनाब इनको बुलाकर पूछेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी को कि तुमने फलां जगह झूठ बोला है? नहीं पूछेंगे। अब कुछ और बड़ी खबरों की जानिब बढ़ते हैं कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक तरीन होती चली जा रही है। 3 पाक फौज के जो ब्रिगेडियर्स हैं उनको धर लिया गया है और ये मामला जनाब क्या बना है, इस वक्त मलिक रियाज सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से टॉप ट्रेंड कर रहे थे, उनके बैरियर टाउन पर छापा मारा गया और बैरियर टाउन मलिक का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने इसको सुनना है जो मलिक रियाज ने डिज़ाइन किया था और ये केस भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास चला गया है और उस केस की समाअत जो है वो होगी इस जून के पहले हफ्ते में और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इरफान सादिक साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो शामिल होंगे और चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही करेंगे। अब जनाब ये केस लगा है
ہے ملک ریاض کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان جنگ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے، وہ القادری ٹرسٹ کیس میں جھوٹی گواہی نہیں دے رہے۔ اور جناب آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے تڑی بھی لگا دی ہے، جب ان کے آفس پر چھاپا مارا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں تمام تر ریکارڈ پھر پبلک کر دوں گا کہ آپ کو پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور آپ ننگے ہو جائیں گے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں سے افسر بعد میں ریٹائرڈ ہوتا تھا، وہ ان کی پہلی نوکری جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن میں لگی ہوتی تھی، تو لہٰذا ملک ریاض نے بہت سارے فوجی افسران کو نوازا، ان کو نوکریاں دیں، ان کو جناب پیسہ دیا، ان کو جناب اپلاٹس دیے۔ بیریئر ٹاؤن آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے بڑا مشہور زمانہ رہا ہے۔ تو اب جناب 3 بریگیڈیئرز کو بیریئر ٹاؤن کی وہ ملازمت کرتے تھے، جس میں ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر بٹس، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر اقبال شاہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ منظور حسین صاحب۔ اب یہ 3 بریگیڈیئر سے یہ بیریئر ٹاؤن میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، کوئی جناب لینڈ سیکورٹی کے ہیڈ ہے، کوئی جناب سرویئرز کا ہیڈ ہے، کسی کے پاس لینڈ کی جناب میسٹرز ہیں، اس طرح کا سارا معاملہ تھا۔ تو بریگیڈیئر صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ملک ریاض کے آفس پر چھاپا مارا گیا تھا القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ملک ریاض کی خفیہ جناب کمپنی بتائی جا رہی ہے گلیکسی انٹرپرائزز، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی تھی، جس حوالے سے وہاں پر ہم نے چھاپا مارا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ جناب آپ بیانیہ تو بنا رہے ہیں، لیکن ملک ریاض کا جو چھاپا آپ نے مارا وہ تو ٹی وی پر خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ القادری ٹرسٹ کیس کو لے کر مارا گیا، کہ فائلیں دیکھنے گئی تھی نیب کی ٹیم میں کہ ہم فائلیں اٹھا لیں اور عمران خان کو اس کیس کے اندر پھنسا لیں اور ملک ریاض جو ہے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیں، لیکن ملک ریاض جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ اب خبر یہ ہے کہ جن 3 بریگیڈیئرز کا نام میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھا ہے، وہ 3 بریگیڈیئرز جو ہیں وہ جناب ملک سے باہر بھاگنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو دھر لیا گیا ہے اور ان کو باہر بھاگنے نہیں دیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ افسران جو ہے وہ القادری ٹرسٹ کیس سے مطلوب نہیں ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ان 3 بریگیڈیئرز کو ملک سے باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ 3 بریگیڈیئرز جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف یا پھر ملک ریاض کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں؟ اہم ترین سوال ہے۔ لیکن جناب یہ کھیل بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کھل کر عمران خان کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، 2 دن چلی، اس میں جناب کوئی جو ہے وہ آپ نے جغرافیکل لوکیشنز کے اوپر بات نہیں کی، ملک کو جو جاری ہمارے چیلنجز ہیں دہشت گردی کو لے کر اس پر بات نہیں ہوئی، ملک کی سلامتی کے اوپر بات نہیں ہوئی، سیکورٹی کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ بات کس کے اوپر ہوئی؟ عمران خان کی ایک ٹویٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر 2 دن لگاتار جناب یہ لوگ بات کرتے رہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے کتنے سیریس ہیں۔ یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے کہ جناب جب آپ بیٹھیں گے، جب ہماری ملٹری بیٹھے گی تو ظاہر ہے وہ ملک کی سیکورٹی کے اوپر بات کرے گی نا، ملک کی جناب وہ داخلی اور خارجی ہمارے چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ وہ بات کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر، وہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر، وہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بات کر رہے ہیں جناب 9 مئی کے اوپر۔ یہ پاکستان جناب آپ جو ہیں وہ اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ملک میں سافٹ مارشل لا لگا دیا، سیدھی سادھی بات ہے۔ تو جناب طاقتوروں نے اس وقت گھٹنے ٹھیک دیے ہیں اور عمران خان سے ڈیرہ جیل میں جناب بھیک مانگنا اس وقت شروع کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں کہ اب یہ صورتحال کے سامنے جا رہی ہے۔ جناب پاکستان مسلم کی نواز بھی اس وقت بڑی کنفیوزڈ ہے۔ ایک طرف یہ کبھی کوئی اٹھتا ہے، کل عطا تعالی نے کہا کہ ہم عمران خان ایک دہشت گرد ہے تو لہٰذا ہم اس سے جو ہے مذاکرات نہیں کریں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم جو ریاست میں بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں خدا دا واسطے معافی نہ مانگو، خاموش ہو جائے۔ جناب یہ معاملہ کیا ہے کہ کبھی عمران خان سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی اسے کہتے ہیں بیٹھ کر بات کریں، کبھی کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ رنا سولا کہتا ہے جی عمران خان نے جیسی مزاحمت کی ہے میں اس کا فین ہو گیا ہوں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں آپس میں جناب، یہ چور آپس کو ایک دوسرے کو ڈنڈے مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ اتنے پاگل ہیں کہ عمران خان نے ان کو سائیکوپاتھ بنا دیا۔ خان نے عمران خان نے ان کو جناب پاگل بنا دیا، ذہنی مریض بنا دیا۔ آج جناب مریم عظمیٰ بخاری جو ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ریاست کو بھونڈ لڑے ہوئے ہیں، انہیں سپرے مارنا پڑے گا۔ ریاست جب کوئی کام کرنے لگتی ہے تو بھونڈ لڑ جاتے ہیں۔ 9 مئی کے سوال پر عظمیٰ بخاری نے جناب یہ جواب دیا، یعنی کہ 1 سال ہو چکا ہے یہ 9 مئی کے پیچھے اس پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں 9 مئی کے، اور جناب انہوں نے پروپیگنڈا کر کے جو کچھ پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کی صرف اقتدار کی خاطر، صرف یہ ججز کے اوپر کبھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ جناب انہوں نے عظمیٰ بخاری کو جو ہے لانچ کر دیا ججز کے اوپر کہ وہ یہ جناب آئے ہیں اور انہوں نے اپنا منہ جو ہے وہ اس طرف کھول دیا ججز کے اوپر۔ یہ پاکستان چلانے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک عدم اعتماد نہیں کیا،
ان کے خلاف جو فیصلے آئے وہ آپ کی تاریخ کا حصہ ہیں. پی ٹی ایس سے بلے کا رجحان واپس لے لیا, نیب ترمیم کیس, ملٹری کورٹ سے انہوں نے بحال کر دی, الیکشنز انہوں نے کروائے, وقت کی تاریخ جو ہے انہوں نے دی. چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے ریمارکس دیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. تو جناب چیف جسٹس صاحب ان کی سماعت کو لے نہیں رہے, ہیومن رائٹ وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے, اس پر سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا رہا. تو چیف جسٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اعتماد کر کے بیٹھی ہے. لیکن دوسری جانب سے جناب ان کی جو ہے ان کو موشن لگے ہوئے ہیں, ان قبض ہو گئی ہے, یہ جناب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو آج جناب ایک طرف تو یہ عمران خان کو دہشت گرد کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہے. ان کے دماغ میں 9 مئی جیسا ایک اور پلان موجود ہے, ازمہ بخاری, یعنی کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد یہ ہمارے سیاستدانوں کو پلانٹ کیا گیا. اس کے بعد آگے جناب انہوں نے ایک پورا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہے. یعنی کہ بیانیہ کہاں سے بنا اور پلانٹ آگے سارا آگے ہوا. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نہیں بولتی, میرے سے میرا یار بولتا, یعنی کہ ان کے اندر یہ خود نہیں بول رہے ہیں, ان میں ان کا یار بول رہا ہے. آپ اس کو سمجھ لیں, گانا جو ہے بنائیں گے کہ میں نہیں بولتی لوگوں میں میرا یار بولتا. تو جناب آج ایک جانب تو یہ سب کچھ ہے. تو مصدق ملک صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے, یہ جناب وفاقی وزیر ہیں, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو غدار نہیں کر رہے ہیں, ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے آج ہی پریس کانفرنس کی ازمہ بخاری نے, جس میں وہ عمران خان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے ہم اس ریاست کے دہشت گرد سے بات نہیں کریں گے. سارے کے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اور لیکن جناب مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو غدار نہیں کر رہے, ہم پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے بات کریں گے, تو لہٰذا آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جناب یہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں, تھک گئے ہیں. یہ عمران خان کو کبھی پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی گالی دے کر پریشرائز کرتے ہیں, کبھی جناب اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر پریشرائز کرتے ہیں کہ آئیں خدا کا واسطہ ہم سے بات کر لے. لیکن عمران خان ان سے بات نہیں کرے گا. عمران خان کہتا ہے کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر طاقتور بات کریں گے, جو اس ملک تک کرتا دھرتا ہے, آرمی چیف سے بات کریں گے, DGI سے بات کریں گے. ہم نے جناب ان سے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم اس فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں کریں گے, ہم ان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ خطرناک ترین جو ہے وہ ایک جنگ ہے. اور پھر دوسری جانب آج ایک جناب فیڈرل ممبر ہیں ٹیلی کام کے, وہ جناب آج گرفتار ہو چکے ہیں. وہ کیسے کہ عدالت میں انہوں نے غیر مناسب رویہ اختیار کیا, جس کے اوپر وفاقی سیکرٹری ٹیلی کام کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں, یہ طاقتور ترین افسر ہیں, اور نامناسب رویے اور حد تک امیز گفتگو پر سول جج عادل سرور سیال برہم ہو گئے اور فیڈرل سیکرٹری کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے وفاقی سیکرٹری کو 15 روز قید اور 2000 جرمانے کی سزا بھی سنا دی ہے. تو لہٰذا فیڈرل سیکرٹری ٹیلی کام محمد عمر ملک مقدمے میں بطور مدعی پیش ہوئے تھے. تو انہوں نے جناب وہاں پر بدتمیزی کی, عدالت نے نوٹس لیا اور ان کو جناب گرفتار کر لیا ہے. یہ ڈالتے ہیں کہ جب ہائر جوڈیشل ڈیٹ کورٹ کھڑی ہو گئی ہے, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑی ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ کھڑی ہو گئی, اور پھر پشاور ہائی کورٹ کھڑی ہوئی, تب لوئر جوڈیشری بھی, ایک سول جج بھی کھڑا ہوا ہے, اور اس نے ایک فیڈرل ممبر کو, ایک جناب سیکرٹری کو جناب گرفتار کروا لیا ہے کہ دیکھیں تم اگر بدتمیزی کرو گے تمہیں ہم جیل کے اندر ڈال دیں گے. یہ جناب ایک نیا پاکستان ہے, ایک نئی سوچ ہے جو عمران خان صاحب نے ہر پاکستانی کو ایک جناب اس نے خود مختار بنا دیا. تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اب تک لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.